नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें बार बार ये मौके अता करता है कि ज़िंदगी के सफ़र में ईमान की उन हदों तक हम पहुँच सकें जो खुदावंद हमारा खुदा हमारी ज़िंदगी में देखना चाहता है। और यकीनन दुनिया के सफ़र में खुदा चाहता है कि जब तक हम अपनी दौड़ को मुकम्मल करते हैं, हम उस मुकम्मल कामलियत के दर्जे तक पहुंचने की पूरी कोशिश करते रहें, जो हमें कलाम मुक़द्दस के वसीला से ही वहाँ तक पहुंचना मुमकिन हो सकता है। और यकीनन कलाम मुक़द्दस जब मैं कहता हूँ तो मैं बात करता हूँ बाइबल मुक़द्दस की, मैं बात करता हूँ तौरेत की, ज़बूर की, साफ़ा अंबिया की, अनाजील की। और ये वो किताबें हैं जो खुदा का कलाम हमें पहुंचा दिया गया नबियों के वसीला से और बहुत से ऐसे और लोगों के वसीला से जिन्हें खुदा ने चुन लिया, और अपने पाक रूह के वसीला से खुदा ने अपना कलाम हम तक पहुंचा दिया। और आजकल हम बात कर रहे हैं, बहुत अरसे से एक सिलसिला हमने स्टार्ट किया, क्योंकि इस आखिर ज़माना की बातों को जानना आज के दौर के लोगों के लिए निहायत ही ज़रूरी है। और आज के दौर में ख़ास तौर पे जब हम और बहुत से दुनिया में बड़े बड़े खादमीन और कलाम मुक़द्दस को जब हम देखते हैं, उसको स्टडी करते हैं, तो ये हमें उस तरफ निशानदेही करता है कि दुनिया आखिरत की तरफ जा रही है। और हमें अपने अपने किबले को दुरुस्त कर लेना है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। क्या हम वाकई ही उस रास्ते पे हैं जो सच्चाई का रास्ता है? क्योंकि कलाम मुक़द्दस ही कहता है, इमसाल की किताब में लिखा है, ऐसी राहें भी हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती हैं, लेकिन उनकी इंतहा में हलाकत की राहें हैं। और बहुत से लोग कलाम मुख्तलिफ जो हैं मज़ाहिब में रहते हुए अपने अपने कलाम को पढ़ते हैं, और क्योंकि उन्होंने वहाँ पे अपनी आंखें खोली और वहाँ पे उस कलाम को पढ़ा और वो उसी पे ईमान लाते हैं। लेकिन हमारे पास वो कलाम है जो मुस्तनद कलाम है, नबियों की मार्फत, खुदा के पाक रूह की मार्फत, जिस कलाम की दूसरी किताबें भी तायद करती हैं कि इन अनाजील को, इन साफ़ा अंबिया को, इस तौरेत को माने बग़ैर उनका मज़हब मुकम्मल नहीं है। तो यकीनन हमें इस किताब को मुस्तनद जानते हुए इससे रहनुमाई हासिल करनी है, और इसकी रहनुमाई में आगे बढ़ते हुए उस जगह तक पहुंचना है जहां खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। आखिर ज़माना के इस सारी सीरीज़ में हमने कोशिश की है कि वो बातें जिसके लिए मुकाशवा, बुक ऑफ रेवलेशन, यानी मुकाशवा जो रिवील किया जाना, ज़ाहिर किया जाना चीज़ों का, यीशु मसीह ने जो का मुकाशवा जो खुदा ने, आप पहली आयत पढ़े, मुकाशवा पहला बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, खुदा ने यीशु मसीह का मुकाशवा यूहन्ना आरिफ को दे दिया ताकि वो इस मुकाशवा को आगे जाके लिखा हुआ है कि दुनिया तक पहुँचाए। और हम इस पर भी किसी दिन बात करेंगे कि वो क्यों पहुँचाना ज़रूरी था। लेकिन एक बात जो आम फहम में हम कर सकते हैं वो यही है कि आखिरत के लिए खुदा चाहता है कि दुनिया तैयार हो जाए, लोग तैयार हो जाएं, लोग गुनाह से और दूसरी सारी बातों से तौबा करके उस तौर पे चलें जैसे उसका कलाम मुक़द्दस फरमाता है। और हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी मुकाशवा की किताब में से जो आखिरी बाब है, हम आखिर तक पहुँचे हुए हैं, और उसकी पहली आयत से 5वीं आयत तक, और तीसरी आयत से जब हम देखते हैं, जब मैंने देखा था तो उसमें हमें 7 चीज़ें नज़र आई थी जो कामलियत की तरफ थी, और उसके ताल्लुक़ से भी हम बात करेंगे। और आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है, इसमें हम ख़ास बात करने को हैं आखिर ज़माना और जन्नत में या खुदा के पास कौन जाएगा, जन्नत में कौन जाएगा, किसको जाने की इजाज़त होगी और कैसे वो जा सकेगा, और कलाम के रेफरेंसेस से ही हम बात करेंगे। और आज मेरे साथ इस सारे सब्जेक्ट पे, टॉपिक पे बात करने के लिए मौजूद हैं पास्टर तहसीन गुल खान। पास्टर तहसीन गुल खान ने हमारे साथ ज़्यादातर आखिर ज़माना के प्रोग्रामों के ऊपर बात की है, और वो एक वसी मुशाहिदा रखते हैं कलाम मुक़द्दस का। पास्टर हैं लूटन में
लूथरन फेलोशिप में, और एक सेकुलर जॉब में ये बड़ी अहम पोजीशन IT की जॉब में है, और इसके साथ साथ यीशु मसीह मिनिस्ट्री के ये जो है फाउंडर और चेयरमैन हैं। पास्टर तहसीन गुल, वेलकम टू द शो। खुदावंद आपको बरकत दे। आज फिर कुछ दिनों के बाद आपके साथ बैठे हैं। आमीन। और पास्टर तहसीन, आप अगर कुछ कहना चाहें इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं अपने ताल्लुक से, अपने तारुफ में मज़ीद कुछ बात करना चाहें। मैं सबसे ज़्यादा खुदावंद का शुक्र अदा करना चाहूँगा जिसने फिर ये मौका दिया कि हम आ सके। इतना मसरूफ़ियत और इतना मसरूफ़ स्केड्यूल जो है होता है, और उसके बावजूद खुदावंद ने ये मुमकिन किया कि हम एक नई अपनी रूटीन को डेवलप कर सकें। और ये बड़ी खुशाइंद बात है कि हमने बुक ऑफ रेवलेशन जो कि इस ज़माना में स्टडी करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरा ख़्याल है, और उसके इख्तिताम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। उसके आखिरी चैप्टर को हम स्टडी कर रहे हैं, लेकिन ये कहानी, ये स्टोरी जो आखिरी ज़माने की बातों की, ये यहीं पे फिनिश नहीं होगी, बल्कि बाइबल में और बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो कि नबूवती कलाम और यीशु मसीह की दूसरी आमद और आखिरत के हवाले से बताती हैं। लेकिन इट्स ऑलवेज़ अ प्रिविलेज टू बी पार्ट ऑफ दिस शो। और हमने मुकाशफा की किताब की ज़्यादातर जो वीडियोज़ हैं वो मिलकर किए हैं इस प्रोग्राम पे, तो खुदा का बड़ा शुक्र इस बात के लिए। थैंक यू वेरी मच। और नाज़रीन, मैं आपसे कहूँगा कि आप ज़रूर हमारा फेसबुक पेज ईमान का सफ़र जो है उसको लाइक कीजिए, ताकि आप वो सारी जो पिछले प्रोग्राम हैं, तकरीबन 40 के करीब हम प्रोग्राम कर चुके हैं, उन सारे प्रोग्रामों को आप देखें। और इस किताब को जो लोग बाज़ दफ़ा अवॉइड करते हैं, इवन मसीही भी और मसीही खिदमत गुजार भी इस पे बात करने के लिए कुछ झिझकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि ये बड़ी खूबसूरत तालीम आप तक पहुंचेगी और आपको आसान बना के आपको समझने का मौका देगी। क्योंकि बहुत से लोग इसीलिए नहीं पढ़ते कि वो कहते हैं कि हमें बाज़ दफ़ा की समझ नहीं आती, और हमने इसीलिए प्रोग्राम किए कि हम जो है इसको आप तक पहुंचाएं, और इस तरीके से पहुंचाएं कि आप इसको समझ पाएं। और फिर हमारा यूट्यूब पेज है जो है वो भी ईमान का सफ़र है, आप उसको भी लाइक कीजिए, ताकि आप वहाँ से भी प्रोग्रामों की आपको जब ये लाइव होते हैं हम तो आपको मिल सकें, और बाकी भी आपको सारे प्रोग्राम वहाँ पे मिल सकें। ज़िंदगी टीवी जो है आप उस पर भी जा सकते हैं, उसकी वेबसाइट पे भी जाके ये सारे प्रोग्राम और दूसरे बहुत से और ख़ूबसूरत प्रोग्राम आप दे सकते हैं। और आज हमें अगर आप कॉल करना चाहें तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है +1 585 542 5900। मैं फिर से बोलूँगा +1 585 542 5900। ये हमारा डायरेक्ट नंबर है। अब दूसरे नंबर भी आएंगे, आप हमें कॉल कर सकते हैं और हम आपको जवाब देंगे, या इसी नंबर पे आप हमें अपना सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और जितने हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि इसको आप शेयर कीजिए। जिस भी मीडिया पे आप कर सकते हैं आप इसको शेयर कीजिए, ताकि आज की ये मुफीद तालीम और लोगों तक पहुँचे और इस सारी खिदमत में आप हमारे साथ शामिल हो सकें। पास्टर तहसीन, कमिंग टू द प्रोग्राम, हमने लास्ट टाइम जो मैंने जिक्र किया, बात की थी 22वें बाब का जो आखिरी बाब है, उसकी पहली आयत से 5वीं आयत तक। जी बिल्कुल। और तीसरी आयत से लेके 5वीं आयत तक 7 कामिल बरकतों का मैंने एकदम देखा कि मुझे नज़र आती हैं। और वो पहली कामिल बरकत जो है वो पाकीज़गी है। वहाँ कोई लिखा है वहाँ कोई लानत ना होगी, पाकीज़गी होगी, बेगुनाही होगी। दूसरी बात, कामिल जो है वो हुकूमत नज़र आती है वहाँ पे, सॉरी कामिल खिदमत नज़र आती है, और वहाँ पे लिखा है कि उसकी बंदे उसकी इबादत करेंगे। और फिर उसके साथ नज़र आता है कामिल हुकूमत नज़र आती है यहाँ पे, और खुदा और बर्रे का तख्त वहाँ पे होगा। फिर हम आगे देखते हैं कामिल रफ़ाकत का जिक्र है, फेलोशिप का जिक्र है, कम्यूनियन का जिक्र है, और वो उसका मुंह देखेंगे, खुदा का मुंह आमने सामने देख सकेंगे, जिसके लिए कलाम कहता था, हमें बताता है कि कोई उसको देख नहीं सकता, लेकिन ये वो जगह है जहाँ हम जाके आमने सामने होंगे। और उसके बाद कामिल शबी यानी रिजेंबलेंस जो है या हमारी उसके साथ मुमासरत है जो है, उसका नाम हमारे माथों पे होगा। सो ये एक हमारी उसमें हमें लेकर जाती है और ओनरशिप मिलती है। और कामिल बरकत, फिर रात ना होगी। और फिर हमने देखा कामिल जलाल और अब्दुलबाद वहाँ बादशाही करेंगे। आप इसके ताल्लुक से इसको सम अप कीजिए, कैसे इन कामिल बरकतों को आप सम अप बिल्कुल, करते ये हैं? बहुत ज़बरदस्त बात है। जैसे एक बात मेरे ज़हन में आ रही थी खुदावन के मुंह को देखने के वाले से। और मूसा नबी एक ऐसे नबी थे जिसके बाइबल में लिखे खुदावन उनसे रूबरू बात करते थे, लेकिन वो भी अपनी इंसानी
نیچر میں اور اس حالت میں خداوند کے چہرہ کو نہ دیکھ سکے تھے، اور وہ پیچھے سے انہوں نے دیکھا. اور بائبل جیسے بتاتی ہے کہ واحد بیٹا ہے، باپ کو کسی نے نہیں دیکھا، واحد بیٹا ہے جس نے ظاہر کیا. اور یہ بہت پریولیج کی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ صرف اور صرف ممکن کیسے ہوا خداوند یسوع مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے کے سبب سے، اس لہو کے بہائے جانے کے سبب سے، اس ابدی جلالی بدن کو ریسیو کرنے کے سبب سے. ہم اگر ابھی چاہیں بھی تو بھی ہم اس پریولیج کو جتنا مرضی ہم خواہش کریں کہ ہم خدا کو دیکھیں، لیکن یہ ہمارے لیے ہمارے حق میں ہے کہ ہم نہیں دیکھ پاتے، کیونکہ ہم برداشت نہیں کر پائیں گے. ہمیں اگر ہم ابھی دیکھیں گے خداوند کو، جیسے وہ شمشون کے ماں باپ نے فرشتے کو دیکھا تھا، انہوں نے صاف کہا تھا کہ وہ ہم نے شاید خدا کو دیکھ لیا ہے، جلال کو دیکھا، ہم کہیں مر نہ جائیں. تو بیسیکلی ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند نے کیسی بڑی یہ بلیسنگ دی. اور 7 کا عدد ویسے بھی کاملیت کا عدد ہے، اور آپ نے بتایا کہ کس طریقے سے گناہ کے نہ ہونے کے سبب سے لعنت نہیں ہے، کس طریقے سے خدا اور برا کا تخت اور رفاقت ہمارے درمیان میں ہے، اور کس طریقے سے ہم سامنے بیٹھ کر آمنے سامنے روبرو ہو کر خداوند کی عبادت کر رہے ہیں، اس کے چہرہ کے نور میں چلیں گے، اور وہ جو غلمات برکات ہیں اس کے تحت ہم، جیسے کہ خداوند اپنا چہرے کا نور تم پر جلوہ گر فرمائے، اور ہمیں خداوند اون کرے گا، یعنی ہمارے ماتھوں پر اس کا نام ہے. اور عبدالآباد جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اٹرنل ہے. عبدالآباد اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. خدا کی ذات میں اور ہم میں ایک فرق ہے کہ خدا ازلی ہے، یعنی کہ شروع سے ہے، ہمارا آغاز ہے. لیکن ایک چیز کامن ہے کہ خدا ابدی ہے، اور ہمیں بھی خدا ابدیت میں لے کر جانا چاہتا ہے. That's one thing he wants us to share with him. اب آگے بڑھتے ہوئے آج کے اس ٹاپک کی طرف مزید آگے اس میں بڑھتے ہوئے 6 آیت جب ہم دیکھتے ہیں جی، اور اس کا پہلا حصہ صرف پہلے ہم دیکھیں گے، اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے کلام مقدس میں، پھر اس نے یعنی کہ اس فرشتہ نے مجھ سے کہا یہ باتیں سچ اور برحق ہیں. آمین. یہ خدا کا فرشتہ جو ہے یہ اب اس بات کی تصدیق کر رہا ہے. جی، اس کو ایک دفعہ پھر سے یوحنا کو، کیونکہ یہ خط ختم ہو رہا ہے، یہ سارا ویژن اور یہ سارا جو اس کو دکھایا گیا ہے، ریولیشن دیا گیا ہے، اب یہ اس اختتام کی طرف بالکل وہ آخری وقت میں ہے، اور اس کو پھر سے ری ایشور کرا رہا ہے کہ یہ جو کچھ تم نے دیکھا ہے یہ کوئی خواب نہیں تھا، یہ جو کچھ تم نے دیکھا ہے یہ کوئی جھوٹی کہانی نہیں تھی، یہ جو کچھ تمہیں دکھایا گیا ہے یہ کوئی ایسی چیز کو تمہارے سامنے نہیں رکھ دی گئی، یہ واقعہ ہی حقیقتاً یہ باتیں خدا کی طرف سے ہیں، اور یہ یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے جو خدا کی طرف سے تمہیں دیا گیا ہے. اور پھر آگے جا کے ہم دیکھیں گے یہ اس لیے دیا گیا اور یوحنا کو کہا گیا کہ دوسرے لوگوں تک اس کو پہنچائے. آپ اس تعلق سے کیا بات کریں گے، سچ اور برحق کی بات جب وہاں پہ آتی ہے؟ بالکل یہ صحیح. میں اس کے بارے میں پطرس کے خط میں لکھا ہوا، دوسرا پطرس 3 باب میں، اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اخیر زمانہ میں ایسے ہنسی ٹھٹھا کرنے والے آئیں گے جو اپنی خواہشوں کے مطابق چلیں گے، اور کہیں گے کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا. تو ایک جو ہیومن نیچر ہے وہ سب سے جو کامن چیز ہے جو ہماری ہیومن نیچر میں گناہ کے بعد جو آئی ہے وہ فیئر، اینڈ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ شک جو ہے یہ ہماری نیچر کا حصہ ہے. اور خداوند کو چونکہ پتہ ہے، اس لیے فرشتہ کے طرف سے یہ بات مہر فرشتہ بار بار کر رہا ہے، تاکہ یہ بات صرف یوحنا کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے بھی ہے جو پڑھ رہے ہیں. یوحنا تو ریسیو کر رہے تھے، ہم پڑھ بھی رہے ہیں، ہمیں بھی یہ یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ ایک سچویشن ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے بے اعتقادی، جس میں کسی کا بلیو ہی نہیں ہے، جو بلیو ہی نہیں کرتا وہ کہتا ہے جی میں نہیں مانتا ان پہ. ایک ہوتا ہے اعتقاد کی سچویشن جس میں ہم ایمان رکھتے ہیں. جو ڈینجرس سچویشن ہے وہ کم اعتقادی ہے، کہ آپ جو ہے وہ شک بھی کریں بلیو بھی کریں. تو یہ اس کم اعتقادی اور بے اعتقادی کے علاج کے لیے فرشتے نے یہاں پر کہا ہے کہ باتیں سچ ہیں اور برحق ہیں، یعنی کہ یہ کوئی سٹوریز نہیں ہے. کیونکہ بہت سارے لوگوں کو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کیونکہ بائبل کو وہ لٹرل نہیں لیتے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے گڈ فیل کرنے کے لیے سٹوریز ہیں، ہمارے سبق آموز کہانیاں ہیں یہ. لیکن یہ سبق آموز کہانیوں کی بات نہیں ہو رہی. اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگ خداوند کے چہرہ کے نور میں بیٹھیں گے تو وہ لٹرل ہوگا. اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی بادشاہی میں داخل ہوں گے تو وہ ایک حقیقت ہے بات. اور اس میں یعنی کہ ہمیں صرف یہ نہیں سوچنا کہ وہ بڑا اچھا فیل میں امیجن کر رہا ہوں، امیجنیشن نہیں ہے، دس از گونا بی اے ریئلٹی. بالکل. اور اس کو خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دیکھنا چاہیے سیناریو میں کہ بائبل مقدس میں پہلے کیا کیا کہا گیا، بالکل پرانے عہد نامے میں کیا کیا پیشن گوئیاں کی گئی.
یسوع مسیح کے پہلے تعلق سے پہلے کیا بتایا گیا اور آیا وہ پورا ہوا یا نہیں؟ وہ پورا ہوا. جب وہ پورا ہوگا تو یہ مکاشفہ بھی یسوع مسیح کے بارے میں جو دیا گیا ہے یقیناً یہ پورا ہوگا. ورنہ یسایہ نبی کی معرفت جو پیشن گوئیاں یسوع مسیح کی تعلق سے کی گئی تھیں اور اسی طرح بہت سی اور نبیوں کے وسیلہ سے کی گئی, تو وہ بھی اگر پوری نہ ہوئی ہوتی تو پھر کسی شک اور شبے کی گنجائش بن سکتی تھی. لیکن ایک بات خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں جو ہے, جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سمجھنا ہے کہ خدا کا ایک اپنا وقت ہے. کچھ لوگ ایون ہم میں سے بھی کرسچنز بھی کہتے ہیں کہ یہ تو 2000 سال پہلے مکاشفہ دیا گیا اور بار بار اس میں کہا گیا ہے کہ اس کا جلد ہونا ضرور ہے, تو پھر کیوں نہیں ہوا ابھی تک؟ تو یہ ایک تو پہلی بات ہے کہ یہ خدا کے ایک اپنا انتظام ہے, اپنی مرضی ہے. اور پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے کلام میں کہ وہ تحمل کیے ہوئے ہے تاکہ دنیا جو گناہ میں ہے, ہلاکت میں طرف جا رہی ہے, وہ جتنے بھی اور بچ سکتے ہیں وہ بچ جائے, توبہ تک نوبت ان کی آ جائے. آپ ضرور کہیں اس کے تعلق سے. بالکل, دیکھیں بات یہ ہے کہ دو پرسپیکٹیو ہیں, دو پوائنٹس آف ویو ہیں. ایک ہیومن ہے جو کہ زمین پر رہتے ہوئے ہم کہتے ہیں 2000 سال بیت گئے, لیکن دوسرا پطرس اسی چیپٹر میں 3 باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا کے نزدیک ایک دن 1000 سال کے برابر ہے, 1000 سال ایک دن کے برابر. اگر ہم خداوند کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو کلام میں لکھا ہے کہ ابھی تو 2 ہی دن ہوئے ہیں بھائی. خداوند کہے گا کہ بھائی 2 دن پہلے دی گل ہے, تو ہم کہیں گے نہیں خداوند 2000 سال ہو گئے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا پورا ہونا بڑا ضرور ہے, اور وہ پروفیسیز کا, نبوتوں کا پورا ہونا بھی بڑا ضرور ہے. اور اگر ہم ہوسیہ کی کتاب میں ایک آیت دیکھیں جو کہ میں جلدی سے آپ کو ایک یہاں پر بتا دوں, ایک نبوتی کلام ہی ہے, ہوسیہ 6 باب اور اس کی 2 آیت لکھا کہ وہ 2 روز کے بعد ہم کو حیات تازہ بخشے گا اور تیسرے روز اٹھا کھڑا کرے گا اور ہم اس کے حضور زندگی بسر کریں گے. اب یہ بہت بڑی نبوت ہے, 2 روز کے بعد, مینس کہ 2000 سال کا عرصہ تو ویسے ہی گزرنا تھا. یہ نبوت ہے خداوند کی طرف سے, اور اس کے بعد وہ ہمیں اٹھائے گا. تو مسیح کو آئے ہوئے 2000 سال کا عرصہ, اب ہم اس آخری زمانے کی طرف بڑھ رہے ہیں جس میں اٹھا لیے جائیں گے اور تیسرا دن جو ہے وہ شروع ہونے کو ہے. تو یہ, اور اس کے بارے میں جیسے پطرس نے کہا کہ لوگ اپنی خواہشوں کے مطابق جو چلتے ہیں وہ یہ بات کریں گے کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا, بیکاز وہ لوگ چاہتے نہیں ہیں. اچھا, عموماً وہ الزام خداوند پہ دیا جاتا ہے کہ جی دیکھو جی گلاں تو بڑی پرانیاں نے, ہمارے باپ دادا بھی سنتے کہتے مر گئے. لیکن ان سے پوچھا جائے کہ آپ کی کیا خواہش ہے کہ کیا خداوند ابھی آ جائیں, تو وہ کہتے ہیں نہیں ابھی تو نہ آئے ہیں, ہم نے یہ کرنا ہے, ہم نے وہ کرنا ہے. وہ خود چاہتے نہیں ہیں, لیکن وہ اس چیز کا مذاق یا اس چیز کا ٹھٹھا ضرور کرتے ہیں کہ خداوند نے نہیں آنا, لیکن خود بھی نہیں چاہتے کہ وہ آئے. لیکن ایک چیز ضرور ہے, وہ یہ ہے کہ خداوند آ جائیں گے, خداوند کا آنا ہو جائے گا. اور آپ نے جو بات کی تھی پیشن گوئیوں کی, خداوند کی پیشن گوئیاں موسٹلی جو ہیں وہ سپر نیچرل ہیں اور امپاسبل ٹائپ ہیں ہیومن پرسپیکٹیو سے. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ اتنی بڑی بڑی باتیں, آسمان نے ستارے ٹوٹ گئے, یہ تو بڑی امپاسبل باتیں ہیں. تو پہلے آمد میں بھی تو امپاسبل باتیں ہوئی تھیں. کنواری دنیا میں ہسٹری میں کبھی کوئی کنواری حاملہ ہوئی؟ کبھی بھی نہیں, کیونکہ بغیر مرد کے تو کوئی پیدا ہو ہی نہیں سکتا. تو ایک امپاسبل چیز جو کہ خداوند نے کی, اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی آدم اور حوا بھی تو میریکلس برتھ تھی. برتھ نہیں تھی, وہ کریشن تھی. آدم اور حوا کے نہ ماں تھا نہ باپ تھا, اور دونوں کریٹ کیے گئے ایک مٹی سے اور ایک پسلی سے. لیکن یسوع پیدا ہوئے ماں کے پیٹ سے, اور پھر یسوع مسیح باپ نہیں تھے, لیکن ان کی برتھ جو میریکلس ہے وہ باقی 2 کی برتھ سے ڈفرنٹ ہے. اور اس میں اگر ہم ان کی زندگی کو بھی دیکھ لیں, جس کی میریکلس برتھ کی آپ کر رہے ہیں, کہ ان کی زندگی ٹوٹلی دوسروں سے, پانی پر کون چلا, بالکل. اور وہی میں بتانے لگا کہ اس میں مردوں کو زندہ کرنا, ہر طرح کے بیماروں کو, وہاں لکھا ہے کہ جتنے بھی آ جاتے تھے وہ ہر طرح کے بیماروں کو وہ شفا بخشتے. پھر موت, صلیب پہ چڑھایا جانا, اور موت اور قبر پہ کس نے فتح پائی. بالکل. اب جیسے باقی نبیوں نے بھی شاید مردوں کو زندہ کیا ہوگا, لیکن خود موت سے زندہ ہو جانا ہے. بس ایسے اس میں ایک اور بات ہے, آسمان پر اٹھایا جانا, زندہ اٹھایا. چلو ایک تو اور بھی مثالیں ہیں آسمان پر اٹھائے جانے کی, لیکن یہ کہا جانا کہ میں اسی طرح وہ دوبارہ آئے گا, اور پھر اس کی دوسرے مذاہب بھی تصدیق کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ہی آنا ہے, اور یسوع مسیح نے ہی وہ سب کو زیر کرنا ہے, چاہے وہ جو بھی اس کا جو کہتے ہیں دجال آئے گا یا جو بھی آئے گا, سب کچھ کو یسوع نے ہی فتح کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ جو ہے یسوع مسیح نے ہی فتح
दिलानी है इब्लीस के और शैतान के ऊपर। तो जब सब कुछ माना जा रहा है तो इस बात को मारने में हर्ज नहीं होना चाहिए। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, शायद एक सवाल आप पढ़ दीजिए, उसको क्या है, आप उसको क्या बताना चाहें तो। अजीज़ कोई बहन है बेत ज़ायन, उन्होंने कहा कि पहला अहद ना के लेकिन नहीं, मेरे ख्याल दूसरा कमेंट ज़्यादा बेहतर समझ है, लेकिन कि पुराना अहद नामा कहना बड़ी जहालत है। बेसिकली ये हमारी एक अजीज़ बहन है जो कि मैसियानिक हैं, और शायद वो इस चीज़ को समझने से कासर हैं कि अगर चलो हम अगर ये कहते हैं जी पहला अहदनामा, तो उसमें जो है वो क्या जहालत कम है? फिर बात तो एक ही है ना कि पहला और दूसरा, पुराना और नया। तो पुराना इसलिए कहा गया क्योंकि वो पहले दौर में था, और नए ने जो है पुराने से आकर बेहतरी कायम की, और उसने उस पर क्योंकि आप ये भी देखें कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे लोग कहते हैं जी क्या खुदा का कलाम जो है वो मनसूख हो गया, क्या खुदा का कलाम जो है वो जो है नासिख और मनसूख का जैसे चक्कर है कि पुरानी सूरत नई सूरत। नहीं, ऐसा नहीं है। खुदा ने अपने नए अहद के वसीला से उसको कंप्लीट करके और बेहतर कर दिया। और एक और चीज़ वो ये है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि पहले या पुराने अहद में नहीं हो सकती थी, लेकिन सिर्फ इस अहद में हुई, जैसे रूल कुदस का नज़ूल, गैर ज़ुबानों का बोलना, बदरूहों का निकाला जाना, मुर्दों में से जी उठना यीशु मसीह का, और फिर आसमान खास तौर पे खुदा के फजल का आ जाना जो था, वो फजल की जो इम्प्लीमेंटेशन है इसमें नजर आती है। और ये अगर मैं वो कहते हैं ना दुनियावी तौर पे झटके हिसाब से समझाना चाहूँ तो वो मैं समझता हूँ इसको समझना ज़रूरी है। बाज़ दफ़ा हम अपने कपड़े जो होते हैं वो जब नया सिलवाते हैं तो कहते हैं नया सूट नवा सूट पाए, ठीक है ना, नया। इसी तरह पिछले को पुराना कहा जाता है। तो पिछले को पुराने से ये मतलब नहीं कि वो रद्द हो गया, वो भी हम पहन लेते हैं, उसकी भी ज़रूरत महसूस होती है हमें, और नए को हम बेहतर जगह के लिए रख देते हैं, अच्छी जगह के लिए रख देते हैं और वहाँ पे करते हैं। ये तो मैंने सिर्फ एक दुनियावी तौर पे समझाने को, बाद लोग स्पिरिचुअली तौर पे समझना नहीं पाते और उसको दुनियावी तौर पे वो कहते हैं झटका साहब। मैं बिल्कुल नहीं, आपने सही बोला। और दूसरा ये भी है कि देखें हमें जब ये बात करते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं, जैसे कहानत की तब्दीली, हैकल अब ज़रूरत ना रहना हैकल का, और अब अब्दी कहानत मलकिसिदक के वाले से, और निजात याफ्ता ज़िंदगी हमेशा की। पुराने अहद में साल बसाल की निजात थी, अब जो है वो हमेशा के लिए निजात मिल गई। यानी कि ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम कह सकते हैं कि तब्दीली है, तब्दीली आई है। ये नहीं कह सकते कि देखिए मैं इसको क्लोज करते हुए ये कहूँगा कि ये तो जीने मुकद्दस में लिखा हुआ है, खतूत में लिखा हुआ है कि इस तरह उसने पहले को पुराना ठहराया है जब शरीयत की बात थी। ये तो बाइबल के अंदर लफ्ज़ है ये। तो ये इसको इस तरह का लफ्ज़ भी इसके लिए इस्तेमाल कर देना मैं समझता हूँ गुनाह है कि अगर कोई कहे कि ये जहालत है, क्या बाइबल या अंजील में वो लिखने वाले जो थे क्या वो जहालत का लफ्ज़ लिख रहे थे? क्या वो रसूल जिसने लिखा कि इस तरह उसने पहले को इब्रानियों के ख़त में और दूसरी जगहों पे पुराना ठहराया और नया अहद नए अहद में हमें ले गया। और यीशु मसीह ने जब कहा था कि ये उस नए अहद का, जब पुराना अहद जो था जो मूसा के साथ, इब्राहिम के साथ और दूसरों के साथ था, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? ये मेरे अहद में नए अहद, ये मेरा नया अहद है जो तुम्हारे साथ में करता हूं। प्याला उस नए अहद का है, नए अहद का, ये प्याला उस नए अहद का जब वो पाकशाह आखिरी वो जो फीस्ट है आखिर जो उन्होंने किया, तो ये तो बिल्कुल बिब्लिकल है। आगे बढ़ते हुए मैं समझता हूँ कि इसमें हम जब देखते हैं 7वीं आयत कहती है, देख मैं जल्द आने वाला हूँ, मुबारक वो हैं जो इस किताब की नबूवत की बातों पर अमल करता है। मुबारक वो है जो इस नबूवत की किताब की बातों पर अमल करता है। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ी ग्रेट न्यूज़ है। दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी ग्रेट जिसको यहाँ पे बताया गया है। और ये मैं समझता हूँ कि देखें यहाँ पे जो लिखा है कि देख मैं जल्द आने वाला, दोबारा से एक दफ़ा फिर से कह दिया गया है। पहले भी कहा गया, फिर कहा गया है, लेकिन इसके साथ जो दूसरी बात है मुबारक वाली जो बात है, इसको जब हम देखते हैं तो ये वो अमल मतलब खुदा का जाहिर करता है जहाँ पे हम देखते हैं कि ये उन लोगों को मुबारक कहा गया जो जैसे मुकाशवा 13 बाब उसकी 14 आयत में भी लिखा है, मुबारक वो हैं जो इस किताब को पढ़ते इसके सुनते इस पे अमल करते हैं। और जो अमल करते हैं, मुकाशवा 1:3 में भी लिखा हुआ है। और उसको गालबन इस बात को आप पहले थोड़ा सा इस पे बयान कीजिए। फिर मैं सबसे बड़ी बात तो ये है कि
مبارک کا جو لفظ ہے باروخ جو ہے یہ خدا کی ذات کے لیے استعمال ہوا ہے بائبل میں ہمیشہ. تو مبارک ہے، تیرا نام مبارک ہے. ٹھیک ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے اس جلال کو اس میں سے یوں سمجھیں کہ ایک سمندر ہے اور اس میں سے قطرے ہر ایک کو ہمیں بھی دیا. تو مینس کہ اپنے اس جلال کو خدا نے ہمیں تھوڑا سا ٹرانسفر کیا ہے اور ہمیں بھی برکت اور اس مبارک حالی میں خداوند نے شامل کیا ہے. اور لیکن اس کے لیے جو ساتھ شرط لکھی ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کتاب کی نبوت کی باتوں کی بات ہو رہی مینس کہ کلام میں لکھے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. سننا کب ہوتا ہے؟ ہم کب کہتے ہیں کہ یار اس نے میری بات کو سن لیا؟ مثلا اگر آپ جیسے جن کے بچے ہیں یا جو ٹیچرز ہیں وہ کہتے ہیں بیٹا یہ کرو، تو وہ کب کہیں گے کہ اس نے میری بات سنی ہے؟ جب اس کو وہ اس کے مطابق جو کہا گیا کرتے ہوئے دیکھیں گے. ٹھیک ہے نا. اگر فرض کرو ٹیچر کہتا ہے کہ بیٹا جاؤ جا کر وہ کتاب لے کر آؤ، تو بچہ سن لے لیکن بیٹھا رہے. ٹھیک ہے نا. تو بائبل میں جو سننے کا کانسیپٹ ہے وہ ہے کہ سن کر اس پر ایکٹ کرنا. تو ایکٹنگ وائل یو ہیو انڈرسٹوڈ، کیونکہ جب آپ سنتے ہیں تو وہ ہاف ایکشن ہے، جب آپ کرتے ہیں تو اس میں ایمان نظر آتا ہے اور اس میں ایکسیپٹنس نظر آتی ہے. تو مینس کہ جو اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے اس کتاب کو، اس کی بات کو، اس پر عمل کرتا ہے، مینس کہ آپ نے سن لیا، اب ایمان لیا اور پھر آپ مبارک ہوں گے، کیونکہ یسوع مسیح نے بھی یہی کیا تھا. اور یہ خاص طور پہ میں چاہ رہا تھا پہلے آپ بیان کر لیں جہاں پہ لکھا ہے کہ نبوت پہ عمل کرنے والے. اب نبوتاً جو کچھ بھی بائبل میں آیا، آج ہم صرف اس کو مسیح تک اگر رکھتے ہیں کیونکہ بہت لمبا سبجیکٹ ادروائز ہو جائے گا، تو 351 ٹائمز مسیح کے بارے میں ان دا ہول بائبل مسیح نبوتیں ہوئیں جو مسیح میں آ کے پوری ہوتی نظر آتی. 55 ٹائم 55 دفعہ وہ نبوتیں ہیں جو ڈائریکٹ مسیح کے تعلق سے ہیں یہ نبوتیں ہیں، اور 11 دفعہ یسوع مسیح کے تعلق سے اور اخیر زمانہ کے تعلق سے نبوتیں ہیں جو پہلے عہد میں نظر آتی ہیں ہمیں. اور یہ ساری نبوتیں اس بات کی طرف ہمیں زوردار طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کیا کر جی کہ دھکیلتی ہیں، پش کرتی ہیں کہ ہم ان ساری باتوں کو جانیں، اس پر عمل کریں. اور دوسری بات، مبارک کا جو لفظ ہے، اگر اس کو ہم یہ دیکھیں کہ جو عمل کرتا ہے وہ تو مبارک ہے، جو عمل نہیں کرتا وہ کیا ہوا؟ اپوزٹ. ہاں جی، وہ لعنتی ہوا، بالکل کرسڈ ہوا. یہاں پہ لعنتی اپوزٹ اس کا کرسڈ ہے. ہاں جی. تو یہ بات بھی بڑا جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ نہیں کہ چلو جی اسے مبارک نہیں، وہ مبارک نہیں ہے تو پھر آپ کرسڈ ہیں. اگر آپ نہیں اس کو سمجھ رہے، نہیں جان رہے، آپ مبارک لوگوں میں شامل نہیں ہو رہے، خدا کے کلام کو ریجیکٹ کرتے ہیں، یسوع مسیح کو ریجیکٹ کرتے ہیں، یسوع مسیح کی وہ ساری تعلیم کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور اس مکاشفہ کو جو ہے اس کو آپ ریجیکٹ کرتے ہیں، آپ نہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو آپ خدا نہ خواستہ اگر نہیں کرتے تو پھر کیا ہے؟ آپ لعنتی ہیں. اور زمین پہ لعنتی ہوئی تھی آدم کے گناہ کی وجہ سے. بالکل. اب آپ اسی لعنت میں ہی آگے بڑھیں گے، اس سے آگے نہیں بڑھیں گے. اور ایک اور چیز ہے کہ جب آپ کسی ورڈ کو، کسی کلام کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو اس کلام کو نہیں کر رہے، اس کلام کو دینے والے کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. ایک چیز میں تھوڑا سا بتا دوں گا کہ شاید ہم سے یہ مس ہو گیا، اوپر والی آیت کا حصہ جو کہ نبیوں کی روحوں کا خدا، اور چھٹی آیت کا دوسرا حصہ. ہاں جی بالکل. تو اس کو بھی ہم ضرور آپ اس کو بیان کیجیے. لکھا ہے کہ خداوند نے جو نبیوں کی روحوں کا خدا ہے اپنے فرشتے کو اس لیے بھیجا کہ وہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے. سو پہلا اس میں حصہ یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ نبیوں کی روحوں کا خدا ہے. دوسرا یہ ہے کہ فرشتوں کو بھیجنے والا خدا کی ذات ہے. تو ہم نبیوں کی روحوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہ جو نبی ہیں یہ وہ نبی ہیں جن کا تعلق ذکر بائبل میں ہے، کیونکہ دیکھیں نبی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک نبی جو کہ سچے ہیں، ایک نبی جو جھوٹے ہیں. اور ایسے نبی ہیں جو کہ بائبل کے اندر جن کا ذکر ہے، جو کہ گنتی کی کتاب میں استثنا میں بھی ذکر تھا کہ خدا نبیوں کو بھیجے گا، اور اس میں پرانے عہد کے نبی بھی اور نئے عہد کے نبی بھی شامل ہیں. لیکن جب روحوں کی بات آتی ہے، وہ تمام کے تمام نبی جو ہے، ایک تو ان کے اپنی اسپرٹ اور کالنگ کی بات ہو رہی ہے کہ میری روح جو ہے وہ سبمٹڈ، لیکن وہ پاک روح کی جو ہے وہ گائیڈنس کے نیچے جو تھے، یعنی خدا کے روح کے والے سے بات ہے، ان کے اوپر جب خدا کی روح ہے، اور نبیوں کی روحیں جو ہیں وہ ساری خداوند کی طرف سے بھیجی گئیں. ورنہ تو ہم سارے ہی جو ہے وہ خداوند کی طرف سے، ہم سب کی روحوں کا خدا، کیونکہ بائبل میں ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ ہم تمام ایمانداروں کی روحوں کا خدا ہے. تو یہ بیسیکلی اس سینس میں بات ہو رہی ہے. اور خداوند کے روح کے ہدایت سے جو نبی ہیں، اور جو کہ بائبل کی نبوت کے سلسلے میں نبی ہیں، اور ابھی تک نبوت کی روح تو چلتی ہے،
لیکن جو اس طرح کے نبیوں کا سلسلہ میرا خیال تھا کہ مکاشفہ کی کتاب تک ہم فنش ہوتا ہوا دیکھتے ہیں جو کہ پروفٹس آف دا بائبل. اور اس میں دیکھیں اب میں دوسرا اس کا ایلیمنٹ بھی ہے کیونکہ کچھ لوگ کہیں گے کہ جی بعد میں نبی آئے پھر ان کا کیا ہوا. جی ٹھیک ہے نا جی. اب یسوع مسیح نے کیا کہا تھا, ہم نے بائبل کی روح سے ساری چیزوں کو سمجھنا اور دیکھنا ہے. جب وہ صلیب پہ جی اور اپنے آپ کو انہوں نے سارے کام کو پورا کر دیا, کفارے کے کام کو کر دیا, گناہوں کی معافی کے گریس جو خدا کی تھی اس کو انہوں نے پورا کر دیا, جو فضل خدا کی طرف سے تھا. اور وہ کلام جو یوحنا 3:16 میں لکھا کہ خدا نے, کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو اس نے ہمیشہ کی زندگی کے راستے کو تیار کر دیا کہ جو اس پر ایمان لائے گا, جو اس کو مان لے گا وہ ہمیشہ کی. اب جب وہ کام سارا پورا ہو گیا تو یسوع مسیح نے صلیب پہ آخری کلمہ کیا کہا تھا؟ تمام ہوا. تمام ہوا. جی بالکل تمام ہوا. جب اس نے یسوع مسیح نے کہہ دیا آخری کلمات میں سے جو ان کا کلمہ ہے, تو وہ کیا تھا؟ وہ کیا تمام تھا؟ یعنی کہ جو کچھ خدا کی مرضی تھی, جو کچھ خدا چاہتا تھا, جو کچھ اس نے انسان کے لیے مقرر کر دیا تھا, اور جو راستہ اس نے انسان کے لیے ہمیشہ کی نجات کے لیے تیار کرنا تھا وہ اس نے کر دیا. اس کا مطلب اس کے بعد کوئی اور ضرورت نہیں رہی تھی کسی طرح کی بھی. اسی لیے یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ تمام ہوا. اور انہوں نے پھر اپنی جان دی اور پھر موت اور قبر پہ فتح پا کے انہوں نے انسان کو, ہم سب کو ایک فتح مند زندگی میں شامل کر دیا. اور اب ہم اس فتح مند زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں. اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ جو کچھ خدا کا کلام کہتا ہے, نبیوں کے تعلق سے جو بات کرتا ہے, وہ جب نبیوں کا کلام سارے اس میں جو لکھا ہوا ہے خدا نے سب کو پورا یسوع مسیح کے وسیلہ سے کروا دیا. اور بات لمبی ہو جائے گی, جو پڑھنا چاہتا ہے مزید اس باغبان کے تعلق سے پڑھ لے, جہاں پہ باغبان یعنی خدا ہے اور جو مالی ہے وہ یسوع مسیح کا دکھایا گیا ہے. اور جو اس درخت کو کاٹنے کو کہتا ہے جس پہ پھل نہیں آتا, تو باغبان تو کہتا ہے کہ یہ اسے کیوں جگہ گھیری ہے. یسوع مسیح کہتے ہیں جو ہیں اس کے مالی کے طور پہ باغبان ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس کو اور موقع دے. اس لیے یہ سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور میں چاہوں گا کہ لوگ اس بات کو حقیقتاً سمجھنے والے کریں. اور میں اپنے ناظرین سے بھی کہوں گا کہ آپ کے ذہن میں جو بھی سوال آتا ہے, ہمیں اچھا ہے جیسے ہماری اس بہن نے جو اس نے بھی سوال کیا ہے, آپ کے بھی ذہن میں کوئی سوال ہے آپ کریں, تاکہ سوال آپ کریں گے تو آپ کی جو بھی ایسی خلش ہے ذہن میں, کوئی بات ہے, وہ دور کی جا سکے گی اور ہم آپ کو بہتر طریقے سے بتا سکیں گے, سمجھا سکیں گے. اور پاسٹر تحسین ادھر دیکھیں, اگر ہم اس کو متی کی انجیل میں سے دیکھیں, اس کا 34واں باب 25واں باب اور پہلی سے 31 سے 34 آیت. جی بالکل 31 سے 34 آیت میں ہے, اور پھر 41ویں آیت بھی ہم پڑھ لیں گے جلدی سے. اور اس میں لکھا ہوا ہے جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا. جی اب جلال میں کس نے آنا ہے؟ یہاں سے ساری بات کلیئر ہو جاتی ہے. ابن آدم یعنی یسوع مسیح کے لیے یہ ٹائٹل استعمال ہوا ہے. اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے, جیسے آپ فرشتوں کا ذکر کر رہے تھے, اس کے ساتھ آئیں گے, تب وہ اپنے جلال کے تخت پہ بیٹھے گا. جی بالکل. تو جلال کے تخت پہ بھی کون بیٹھ رہا ہے؟ خداوند یسوع مسیح بیٹھ رہے ہیں. آ بھی وہ رہا ہے, فرشتے بھی اسی کے ساتھ آ رہے ہیں, جلال کے تخت بھی بیٹھے. اور لکھا ہے اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی, اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے. اس سے میں آگے چلوں گا, 33 آیت بھی پڑھ لیتے ہیں. اور بھیڑوں کو اپنے داہنے اور بکریوں کو اپنے بائیں کھڑا کرے گا. اس وقت بادشاہ 34 آیت ہے, اپنے داہنے طرف والوں سے کہے گا, او میرے باپ کے مبارک لوگوں, جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے اسے میراث میں لو. بالکل مبارک لوگوں کو, پھر مبارک لوگوں کی بات ہے یہاں پہ, آمین. جو مبارک لوگ ہیں. اب یہاں پہ ذکر ہے بھیڑوں کا اور بکریوں کا. آپ اس کو ذرا بتائیے کیا ہے, میں چاہوں گا آپ ایکسپلین کریں. یہ بات آ رہی ہے کہ
کہ ایماندار بھیڑ جو ہے وہ فالو کرتی ہے اور بکری جو ہے وہ ہر جگہ پہ منہ مارتی ہے اور وہ فالوئنگ میں نہیں ہے. تو یہ اگین ہم اس کے ساتھ جوڑیں گے کہ جو اس کلام کو عمل کرتا ہے, جو کھاتا ہے, جگالی کرتا ہے اور اس کو لے کر چلتا ہے اور اپنی زندگی میں, اور بھیڑ اور بکری میں یہی فرق ہے. اور اس میں کیونکہ اس کا ڈائریکٹ کنیکشن جو تھا وہ خداوند نے اس عمل کے ساتھ بھی, ایمان کے ساتھ جو عمل ہے, جیسے کلام میں لکھا ہے نا کہ اعمال کے بغیر ایمان مردہ ہے, تو وہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ چونکہ تم نے یہ کیا میرے ساتھ وہ کیا, اور ڈائریکٹ خداوند نے بتایا کہ ایمان لانے کے بعد تم نے اپنے پھلوں سے ظاہر کیا کہ تم مسیح کے ہو. تو یہ اس سینس میں ڈائریکٹ جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. اور بکریاں ان کو کہا جنہوں نے شاید ایمان تو لے آئے اور لیکن پھر اس کے بعد ایمان کو ادھر ادھر جو ہے نا دیکھیں, یہ آپ اس کو آبزرو کریں, بڑے بڑے اس وقت یوٹیوب پہ بھی آپ کو کلپس مل جائیں گے جہاں پہ جو بھیڑ ہے نا وہ اپنے چرواہے کے پیچھے پیچھے چلتی ہے, بالکل ادھر ادھر نہیں جاتی جی. لیکن جو بکری ہے وہ ادھر کو نکل جاتی ہے, کوئی ادھر کو نکل جاتی ہے, وہ بیچارہ ڈنڈے مار مار کے ان کو سیدھا کرتا رہ جاتا ہے اور وہ پھر بھی اس کی صحیح طرح سیدھا نہیں ہوتی. اور یہاں تک کہ جو کلام میں لکھا ہوا ہے کہ وہ پھر بھٹک جاتی ہیں, جی بھٹک بھی جاتی ہیں. اور یہاں پہ بڑے واضح طور پہ یہی لکھا ہے کہ مبارک اے میرے باپ کے مبارک لوگوں, یعنی کہ جو اس کے پیچھے چلے ہیں, جنہوں نے ادھر ادھر کی بات نہیں دیکھی, جب ان کو پتہ لگ گیا کہ اچھا چرواہا نہ دائیں مڑے نہ بائیں مڑے, یسوع مسیح نے خود کیا کہا تھا, اچھا چرواہا میں ہوں. جب ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ اچھے چرواہا اس کے پیچھے پیچھے چلے, وہ کہتا ہے اے میرے باپ کے مبارک لوگوں آؤ, وہ جو بادشاہی جو بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی میراث میں لو, یہ تو دے دی گئی ان کو. لیکن اگلوں کا بھی ذکر آگے ہے 41 میں, وہ جہنم جو لکھا نا کہ وہ ابلیس اور اس کے فرشتوں 41 آیت آپ پڑھ دیجیے اس کی, اس میں یا میں پڑھ دیتا ہوں, آپ اس کو ایکسپلین کیجیے گا. اور پھر وہ بائیں طرف والوں سے کہے گا اے ملعونو, میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی تھی. اور 46ویں آیت میں پڑھ دیتا ہوں, اور لکھا ہے وہاں پہ اور یہ ہمیشہ کی سزا پائیں گے اور راست باز ہمیشہ کی زندگی. آپ اس کو ایکسپلین کیجیے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. ہاں جی بالکل. اور یہاں پر لکھا ہے اے ملعونو, اب اگین وہی بات جو آپ نے کی کہ بلیسنگ کا جو اپوزٹ کیا ہے, کرس. مبارک کا اپوزٹ کیا ہے, ملعون, جو لعنت کے نیچے. اور پھر اور ساتھ میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آگ جو ہمیشہ کی ہے وہ کس کے لیے تیار کی گئی. ہم یہ جو چیپٹر 22 میں پڑھ رہے ہیں ہمیشہ کی زندگی, ہمیشہ کی بادشاہی, عبدالآباد کی بات ہو رہی ہے, لیکن ایک ہمیشہ کی آگ بھی ہے. وہ انسان کے لیے خداوند نے تیار نہیں کی تھی, وہ ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی تھی. لیکن کیا ہے کہ خدا انسان کو, کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا خدا جہنم میں کیوں پھینکتا ہے لوگوں کو. خدا نہیں پھینکتا, انسان خود اپنے آپ کو پھینکے گا جو فیصلے نہیں کریں گے, جو عمل نہیں کریں گے, جو خداوند کے کلام کے مطابق نہیں چلیں گے. اور پھر لکھا ہے کہ وہ سب ہمیشہ کی سزا پائیں گے مگر راست باز ہمیشہ کی زندگی. جنت ہمیشہ کی زندگی, بہشت, عبدالآباد بادشاہی, اس میں وہی لوگ جائیں گے جو راست باز. اور کلام میں لکھا ہے کہ راست باز ایمان کے سبب سے جیتا رہے گا. راست بازی کو ریسیو کرنا ایمان کے سبب سے ہے, ایمان سے آپ ریسیو کرتے ہیں, لیکن اس راست بازی کے مطابق پھل لانا جو ہے وہ جو ہے ہم اپنے ایکشن سے پھر ساری زندگی خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں. لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی سے بھول چک ہو جائے, غلطی ہو جائے تو اس کی نجات چلی جائے گی, ایسے نہیں ہے. انلیس کہ آپ انکار کر دیں خداوند کا, جیسے آپ کسی اور مذہب میں چلے جائیں اور ڈائریکٹلی ریجیکٹ کریں خداوند کو. لیکن یہ ضرور ہے کہ اور ریجیکٹ کرتے ہی چلے جائیں. بعض دفعہ یہ لوگ ہیں کہ وہ پھر سدھرتے بھی نہیں ہیں. وہ کوئی اگر نالا ہوتا ہے تو خداوند کے کلام میں بڑے واضح طور پہ لکھا ہے کہ خداوند بہت دفعہ معاف کرتا ہے, ایک دفعہ نہیں. وہ لکھا ہے کہ وہ ہزار دفعہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن کوئی آئے تو صحیح اس کے پاس. ایون یسوع مسیح سے جب یہ سوال کیا گیا تھا کہ میں کتنی دفعہ معاف کروں, کیا 7 بار, کیونکہ شریعت میں 7 دفعہ کا لکھا ہوا تھا, بلکہ شریعت تو 3 یا 4 دفعہ کہتی تھی. اس نے بڑھا کر کے بتایا کہ میں شاید اس سے بڑا کام کر رہا ہوں, 7 دفعہ کا کہہ رہا ہوں. اس میں کہا 7 کے بھی 70 بار. یہ بھی ایک بڑی زبردست بات ہے, 7 کے 70. بہت سے لوگ کہتے ہیں شاید 490 دفعہ. یہ بیسیکلی 7 مینس کاملیت, اور 70 جو ہے وہ ایک آپ کی ایج کا نمبر ہے, یعنی کہ ایک آپ کی جو جنریشن کی بات مینس کہ تھرو آؤٹ یور ایج آپ کامل طریقے سے معاف کرتے رہیں. آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں مکاشفہ 8:22 باپ 8ویں اور 9ویں آیت اگر آپ پڑھیں تو پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں. میں سوری اس کا ایک حصہ پھر جو کرنا چاہوں گا. لکھا ہے کہ اس خدا نے فرشتے کو بھیجا
اور یہی چیز آگے جا کر ہم 16ویں آیت میں دیکھتے ہیں، تو لکھا ہے یسوع نے، پہلے یہ فرشتہ بتا رہا ہے کہ مجھے خدا نے بھیجا ہے، اور 16ویں آیت میں چیپٹر 22 مکاشفہ ریولیشن لکھا ہے کہ یسوع اب بول رہے ہیں کہ مجھ یسوع نے اپنا فرشتہ بھیجا. اس خدا کی آئیڈینٹیفیکیشن آگے 16ویں آیت میں لکھی ہوئی ہے. تو یسوع مسیح جو ہے وہ نبیوں کی روحوں کا خدا ہے. یہ میں کوئکلی بتانا چاہ رہا تھا. اب ہم 8 ورس پہ جاتے ہیں. لکھا ہے کہ میں وہی یوحنا ہوں جو ان باتوں کو سنتا اور دیکھتا تھا، اور جب میں نے سنا اور دیکھا. اب یہ جو بٹ ہے، پہلی گواہی فرشتے کی، دوسری گواہی یوحنا کی، بائبل میں لکھا ہے 2 یا 3 گواہوں، اور آگے تیسری گواہی 16ویں آیت میں خود یسوع مسیح دے رہے ہیں. تو 3 گواہیاں پڑ گئیں کہ یہ کتاب جو ہے وہ سچی ہے. یہ جو خواب نہیں آ رہا تھا اس کو، یا وہ کچھ اپنی طرف سے کچھ نہیں لگا رہا تھا. اور لکھا ہے کہ جب میں نے سنا اور دیکھا تو جس فرشتے نے مجھے یہ باتیں دکھائی تھی میں اس کے پاؤں پر سجدہ کرنے کو گرا. اس نے مجھ سے کہا خبردار ایسا نہ کر، میں بھی تیرا اور تیرے بھائی نبیوں اور اس کتاب کی باتوں پر عمل کرنے والوں کا ہم خدمت ہوں، خدا ہی کو سجدہ کر. بالکل یہ ایک بڑی زبردست چیز ہے کہ تھرو آؤٹ بائبل جب اینجلس کو، کیونکہ جو اینجل آتے ہیں نا وہ بڑے گلوریفائڈ ہوتے ہیں، تو عام انسانی ذہن ہے کہ وہ سجدے میں چلا جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جب بھی بائبل میں فرشتہ آیا اس کو سجدہ کیا گیا تو وہ اس نے انکار کیا اور اس نے کہا کہ نہیں، میں اس لائق نہیں ہوں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ یسوع مسیح کو کچھ دفعہ سجدہ کیا گیا. بالکل، میں اس کی طرف آتے ہیں. میرے بالکل یہ پوائنٹ تھا، آپ نے جب فرشتے کا ذکر کیا تو یہاں پہ ہمارے ہاں ایک بڑی تنظیم پھیل رہی ہے ورلڈ میں، بڑی وہ بائبل اپنے آپ کو کرسچن کہتے ہیں، لیکن جب ان کو گہرے طور پہ آپ کویسچن کریں تو پھر پتہ لگتا ہے وہ یہوہ وٹنس والے. اور وہ یہوہ وٹنس والے یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کیا تھا؟ ایک اینجل تھا. وہ ایک اینجل تھا اور وہ مطلب کہ وہ خدا کا بیٹا نہیں تھا، اور وہ اینجل سے. لیکن اینجلز، جیسے آپ نے بتایا کہ اینجلز نے کبھی بھی سجدہ یا اپنی پرستش قبول نہیں کی. اور یسوع مسیح کو جو ہے پہلے تو سب سے پہلے پیدائش پہ ہی فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا، بالکل، پھر گڈریوں نے اور دوسروں نے اور مجوسیوں نے جا کے اس کو سجدہ کیا ہے. اور اس کے بعد وہ تو چلو بچے تھے، پھر کہہ سکتے ہیں کہ یہ بچے تھے. شاگردوں نے لکھا جب وہ کشتی میں تھے تب اس کو سجدہ کیا. شاگردوں کو نے سجدہ کیا، متی 8 باب میں سجدہ کیا، اور یسوع مسیح نے انکار نہیں کیا. اور پھر جب وہ سب آسمان پہ جانے کے لیے تیار تھے اور اس وقت سارے فرشتے جو تھے شاگردوں نے سجدہ کیا، یسوع نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے سجدہ نہ کر، بیکاز ہی واز گاڈ، because he had all the authority, power on earth and heaven. اور وہ جہاں تھے اور انہوں نے کہا کہ میں اور باپ ایک ہیں. بالکل، آپ اس میں ایڈ کریں. بالکل، دیکھیں صرف فرشتوں نے نہیں انکار کیا، نبیوں نے بھی پرستش لینے سے جو ہے وہ انکار کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ پولوس اور سیلاس کو وہ سجدہ کرنے لگے تھے، اور برناباس وغیرہ کو، تو انہوں نے بھی اس چیز کا انکار کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں بھی نبیوں کے آگے کسی نے بھی تعظیماً جھکنے کی کوشش کی تو اس کا بھی جو ہے وہ انکار کیا. میرے خیال سوال بھی بیچ میں جو ہے لوگ کر رہے ہیں، بھائی جیزس کنگ صاحب ہیں کوئی، تو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا جو ہے وہ لوگوں کو ڈال دیتا ہے ہیل میں. میرا مقصد ایک چیز میں کہنا چاہوں گا بھائی کہ بال کی کھال نکالنا کوئی ٹھیک نہیں ہے. مقصد یہ نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہنے کا کہ خدا چاہتا نہیں ہے کہ کوئی جہنم میں چلا جائے. مجھے 1 منٹ دیں. ہاں جی، میں اپنے بھائی سے خاص طور پہ بات کرتا ہوں. خدا اگر ہیل میں ڈالنا چاہے، ہمیشہ کی ہلاکت میں ڈالنا چاہے، تو وہ کیوں نبیوں کو بھیجے؟ وہ کیوں بار بار کہے نبیوں کے وسیلہ سے کہ توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو، یہ کام نہ کرو، غلط کام نہ کرو، گناہ نہ کرو؟ وہ تو کہے کہ ڈالتے جو ان کو سب کو. یسوع مسیح کو اپنے اکلوتا کے طور پہ اپنا سارا جاہو جلال چھوڑ کے آسمانوں سے وہ آتے ہیں اور ایک عام شخص کی طرح، اور پھر وہ اتنے دکھ ان کو سہنے پڑے، اتنی مصیبتیں ان پہ آئیں، اتنے گھوڑے انہیں مارے گئے، سر پہ کانٹوں کا تاج رکھا اور اس کو صلیب پہ لٹکایا گیا اور بھالے سے چھیدا گیا. کیوں خدا ایسا کرواتا؟ انسان کو ہلاکت سے بچانے کے لیے ہی خدا نے یہ سارا انتظام کیا. لیکن جب انسان اس کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو کیا پھر بھی ہم اسی میں ڈالیں گے؟ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، جو آیت ابھی پڑھی جا رہی تھی، کہ وہ ہلاکت کی جگہ آگ اور گندک کی جھیل ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے بنائی گئی تھی. لیکن جو اس کے پیچھے چل پڑے، جو اس کو فالو کرنا شروع کر دیں، کیا پھر وہ خدا سے روکے گا کہ نہیں تو گناہ بھی کرتا چلا جا اور تو آگ میں بھی نہ جا؟ پھر تو اس کا مقدر خود اس نے اپنا طے کر لیا.
اس نے تو اپنا راستہ خود تعین کر لیا. آپ ضرور اس میں ضرور یہ کہوں گا کیونکہ وہ بیسیکلی نا ہمارے کچھ بہن بھائی ہوتے ہیں وہ بات سمجھ نہیں پاتے. ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ خدا کے پاس قوت یا اختیار نہیں ہے, بالکل ہے, خدا تو چاہے, لیکن خدا کیوں چاہے گا کسی غلط بندے کو پہلی بات جہنم میں پھینکنا. تو یہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ انسان ذمہ دار ہے. اگر کوئی انسان جہنم میں جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری خدا پر نہیں ہے, انسان پر ہے, کیونکہ انسان کا عمل, انسان کا کنفیشن یہ طے کرے گا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. خدا بہرحال نہیں چاہتا ہے, وہ پاور تو خدا کی ساری دنیا کو جہنم میں بھیج دینے کی ہے, لیکن وہ کیوں بھیجے گا خدا تو. ایک اور سوال ہماری بہن انیتا بینجمن انہوں نے کیا ہے, اور میں اس کا جواب تھوڑا سا دیتا ہوں پھر آپ دیجیے گا. پلیز ایکسپلین دا ڈفرینس بٹوین نبی اینڈ رسول. اب نبی جو ہیں وہ خدا کی طرف سے بھی بھیجے گئے, اور دوسری طرف سے بھی جھوٹے نبی بھی اٹھ کھڑے ہوئے بہت سے. اب جو خدا کی طرف سے بھیجے گئے وہ خدا نے جو ان کو بتایا اور وہ انہوں نے بتایا. اب رسولوں کا جو ذکر ہے, میں شارٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ بھی اس پہ بیان کر سکیں. رسول یسوع مسیح کے جو شاگرد تھے, جنہوں نے یسوع مسیح کو دیکھا, جو یسوع مسیح کے ساتھ خدمت کرتے رہے, اور جنہوں نے پھر کلیسیوں کی بنیاد رکھی, اور جنہوں نے نہ صرف بنیاد رکھی بلکہ ان کے لیے اپنا سر دھن اپنا قربان کر دیا. وہ اس وقت اپوسل کا ٹائٹل ان کو دیا جاتا تھا, اور پھر کیونکہ ان کو جو 12واں یہودا اسکروتی کی جگہ پہ لیا گیا, متیا کو, کیونکہ وہ خدا کی طرف سے قرآ ڈال کے انہوں نے کیا تھا. پالوس کو کیونکہ خدا ڈائریکٹ اس کو نظر آیا, یسوع مسیح ڈائریکٹ نظر آئے اس کو, اور ڈائریکٹلی انہوں نے پھر اس کو آرڈین کیا, میں بھی شامل کیا, وہ نبوت دکھائی خداوند نے. تو اس لیے 12واں کو کہا. آپ اس کو مزید ایکسپلین. بالکل, میں بھی تھوڑا سا بتا دوں. نبی بھی 2 طرح کے تھے, پرانے عہد میں بھی اور پھر نئے میں بھی. رسول بھی 2 طرح کے ہیں. ایک جو ہے وہ نبی جو ہیں, وہ جو نبی اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ نبوت کرتے تھے. نبوت کا مقصد کیا تھا کہ نبوت لائک آنے والے دور کے بارے میں بتانا, اور شارٹ ٹرم لانگ ٹرم نبوت کرنا, لوگوں کے گناہوں کو اجاگر کرنا. جیسے یوحنا نے بپتسمہ دینے والے نے نبوت کی, اس نے کہا کہ تو یہ گناہ نہ کر ہیرودیس کو. سو مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں کے گناہ کو پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے, اور نبوت یعنی کہ آنے والے دور کی خبر دیتے تھے جو صرف اور صرف خدا کو پتہ ہے مستقبل کے بارے میں. اور دوسرے جو نبی تھے جن کو سیئرس کہا جاتا تھا, جو کہ خوابوں اور رویا کو دیکھنے والے تھے, غیب بین جن کو کہا جاتا. تو نبوت 2 طرح سے ہوتی تھی. رسول جو ہے اس کا مطلب ہے بھیجا ہوا, بھیجا گیا. سو رسول بھی نئے عہد میں, پرانے عہد میں صرف ایک دفعہ یہ لفظ آیا ہے, ملاکی کی کتاب اس کے تیسرے چیپٹر میں, اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا, وہ میرے آگے راہ درست کرے گا. اور عہد کا رسول, یہ یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے, یعنی بھیجا گیا اس سینس میں. رسالت کی جو خدمت ہے وہ خداوند کے برا کے 12 رسول تھے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سیکنڈ لیئر آف رسالت بائبل میں نظر آتی ہے, کیونکہ لکھا ہے نا کہ 5 فولڈ منسٹری میں چند کو رسول, چند کو نبی. یعنی کہ وہ جو رسول ہیں جو کہ برا کے رسول تھے, 12 جو رسول ہیں, وہ ایک ڈفرینٹ لیول ہے, وہ ایک فرق چیز ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی مانند کی خدمت یعنی رسولی خدمت پانے والے دنیا میں اور لوگ بھی آئے جنہوں نے ان کی خدمت جیسی خدمت کی, مینس کے جا کر کلیسیاؤں کی بنیادیں رکھی ہیں. تو وہ ایک سیکنڈری لیول کے جو ہیں وہ رسالت کی خدمت, وہ برا کے رسول نہیں کہلائیں گے, لیکن وہ رسولی خدمت والے کہلائیں گے. اور میں اس کو ایک اور تھوڑا سا بھی اس میں ایڈ کر دوں کہ جو رسول ہے اس میں باقی ساری جو ہے نبی کی بھی اور استاد کی بھی اور شاگرد جو ہے مبشر کی بھی اور چرواہے کی بھی جو ہے وہ اس میں ساری خدمتیں پائی جاتی ہیں. اور اس کے بعد وہ اس درجے تک پہنچتا ہے جب وہ کلیسیوں کی بنیاد رکھتا ہے, کلیسیوں کو آگے لے کے جاتا ہے. اس طور پہ جیسے رسولوں کو یسوع نے کہا تھا کہ جاؤ سب دنیا میں جا کے انجیل کی منادی کرو اور انہیں باپ بیٹے اور پاک روح کے نام سے بپتسمہ دو. تو یہ یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے. اور نبی کا بڑا اپنے بڑے واضح طور پر خدا سے پیغام لے کے آگے خدا کی آواز جو پہنچانا, اور اس کی ضروری نہیں کہ خدمت پوری دنیا میں پھیلی ہو. وہ ایک لوگ, ایک چیز میں سمجھنا چاہوں, بہن انیتا نے شاید جو ان کا سوال ہے جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ وہ انفلوئنس ہوا ہے اسلامک کانسیپٹ آف نبی اینڈ رسول, کیونکہ اسلام کے مطابق نبی وہ تھے جو کہ صرف نبوت کرتے آئے تھے, رسول وہ تھے جن پر کتابیں اتری تھی ساتھ ساتھ. تو بائبل میں بہن ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. مثلا وہ کہتے ہیں کہ 4 جو ہیں وہ نبی رسول ہیں, جیسے موسیٰ,
داؤد، عیسیٰ اور ان کے جو اسلام کے پروفٹ ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن بائبل کے ایسا کانسیپٹ نہیں ہے. یہ بیسیکلی اگر کوئی کہے کہ جی ہم اس طرح مانتے ہیں تو آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ جو چاہے مانیں، آپ کی کانسیپٹ ہے یہ. لیکن بائبل جو ہے نبوت اور رسالت جو ہے اس کو ڈفرینٹ وے میں بتاتی ہے. آگے بڑھیں گے کیونکہ ہم نے وقت کا خیال رکھنا ہے، اور ایک بڑا اہم آ گیا ہے جس کو ہم نے تھوڑا سا بات ابھی کر بھی دی ہے. اور یہاں پہ 10ویں آیت کہتی ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے، پھر اس نے مجھ سے کہا کہ اس نبوت کی کتاب کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ کیونکہ وقت نزدیک ہے. اب اس میں 2 کمپیریزن ہیں وہ بھی میں دوں گا کہ دانیل نبی کو بھی یہی باتیں کہی گئی تھیں، لیکن دانیل نبی کو کیا کہا گیا تھا سیل کر دے کہ اس کو تو سر بمہر کر دے اور اس کو تو بند رکھ. دانیل 12 باب اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیت میں ہے. اور یہاں پہ خدا کہہ رہا ہے کیونکہ وہ وقت تھا کہ ابھی برہ نہیں آیا تھا، وہ وقت تھا کہ ابھی خدا کا فضل نہیں آیا تھا، وہ وقت تھا کہ ابھی خدا نے وہ راہ تیار نہیں کی تھی جو اس کو ہمیشہ کے انسان کو ہمیشہ کی زندگی پرانا جائے. اور وہ پرانا عہد یا پہلی عہد کی باتیں تھیں. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ اب وہ سارا کچھ یسوع مسیح آ چکے، انہوں نے کامل اور کافی قربانی دے دی اور لوازمات پورا کر دیا. تو اب کہا جا رہا ہے کہ اب تو اس بات کو جو ہے مت چھپا. اور یہی وہ بات ہے جو بھی ہمارے بھائی پوچھ رہے تھے کہ وہ ہلاکت میں کیا خدا سب کو ڈالے گا. خدا تو پھر یہاں کہہ رہا ہے کہ تو دنیا کو بتا دو. اور ہمیں بھی اس نے کہا کہ جب ہم تک بات پہنچے گی تو آج ہم کیا کر رہے ہیں، ہم بھی یہی بات دنیا تک پہنچا رہے ہیں. ہر روز میں یہی کہتا ہوں کہ ہم سچائی تک، جب بھی میں پروگرام کرتا ہوں میں شروع میں یہی کہتا ہوں کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ سچائی تک پہنچ جائیں، آپ اس منزل تک پہنچ جائیں جہاں خدا آپ کو لے کے جانا چاہتا ہے. لیکن اگر آپ پہنچنا ہی نہیں چاہتے اور آپ دنیا کے کاموں میں اتنے مگن ہیں اور دنیا کے کاموں کو ہی آپ پریفرنس دیتے ہیں، گناہ کی لذت میں آپ رہنا چاہتے ہیں، دنیا کی عیش و عشرت میں آپ رہنا چاہتے ہیں، دنیا کا مال اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، دنیا کو ظلم و ستم میں رکھنا چاہتے ہیں، اپنا ایک اختیار جتانا چاہتے ہیں، تو پھر وہ جائیں گے تو پھر وہیں جائیں گے جو ان کا حق ہے جہاں جانے کا. اور آگے جو اس کو بیان، بالکل دانیل کی کتاب جو ہے کتاب المہر ہے، یہ کتاب الکشف ہے. اس لیے کہیں گے نا وہ کنسیلمنٹ کی بک ہے، یہ ریویلیشن ریویل کرنے کی. اور دانیل کی کتاب کی ہی بہت ساری باتوں کو اس کتاب میں خدا نے ریویل کر دیا، پھیلا دیا، بڑھا دیا. اور حکم یہ جو ہے یہ صرف میرا خیال ہے کہ یہ یوحنا تک نہیں ہے کہ اس نبوت کی کتاب کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ. یہ یوحنا یہاں پر کلیسیا کو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہے، کیونکہ یوحنا ایک طرح سے، کیونکہ کلیسیا کے جو سردار رسول تھے ان میں سے ایک تھا. تو یہ حکم جو ہے میرا خیال ڈاکٹر صاحب میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ہے جو ہم ابھی یہ کر رہے ہیں، اور جو لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ یہ کتاب جو ہے اس کو پوشیدہ نہ رکھا جائے، اس کو پڑھا جائے، سنا جائے اور اس کو بتایا جائے، کیونکہ وقت جو ہے وہ نزدیک آ گیا ہے. اور میں اپنے ناظرین سے کہوں گا، ہمیں کچھ سوالات ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ آ رہے ہیں جو یہاں پہ مجھے ڈسپلے نہیں ہو رہے تھے لیکن مجھے بھیج دیے گئے ہیں، اور ہم اس کا جواب ضرور، اب کیونکہ وقت بالکل چند منٹ رہ گئے ہیں، ہم اگلی دفعہ میں جو سوال ہے اس کا جواب دیں گے. اور جو پریئر ریکویسٹ ہیں مہربانی سے آپ اپنا نمبر بھیج دیں، ہم ابھی اس پروگرام کے بعد ڈائریکٹلی آپ کے ساتھ دعا کریں گے. آپ اپنا نمبر جو جن صاحب نے کاشف نے بدر کاشف کا پاکستان کی درخواست کی گئی ہے، اپنا نمبر جلدی سے ہمیں ٹیکسٹ کر دیں اسی پہ، اور ہم آپ کے لیے کال کر کے دعا کریں گے. اور ہم آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں. اور یہ جو دانیل کا تھا اس میں خاص طور پہ ہمیں مطلب کہ یہ باتیں جو ہیں دانیل میں لکھا، اس نے کہا اے دانیل اپنی راہ لے کیونکہ یہ باتیں آخری وقت تک سر مہر کر دی گئیں، رہیں گی. اور آخری وقت تک، آخری وقت کا اب مکاشفہ کون دے رہا ہے؟ یسوع مسیح دے رہا ہے. یسوع مسیح مکاشفہ کس کو دے رہے ہیں؟ یوحنا عارف کو، اپنے شاگرد کو دے رہے ہیں. اور اس کو اب کیا کہا جا رہا ہے کہ دنیا کو اب بتا دے. اور یہ ہمیں بھی کہا جا رہا ہے، اور ہمیں کہا جا رہا ہے دنیا کو بتا دے. تو ہمیں دنیا تک اس کو مکاشفہ کو لے کے جانا ہے. اور ہم آگے جب لے کے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ خداوند ایک بڑی برکت جو ہے وہ آگے لے کے جائے گا. آپ اس تعلق سے اگر کچھ کہنا چاہیں تو اس کے بعد ہم 11ویں آیت پہ بات 20 سیکنڈ لوں گا. یہ بھائی جبران خالد نے سوال کیا ہے کہ یسوع کو عہد کا رسول کیوں کہا گیا، جو میں نے ورس کوٹ کی تھی ملاکی 3 باب 1 آیت میں. تو عہد کا رسول اس لیے کہا ہے، رسول جو ہے وہ رسالت کرتا ہے جو بھیجا گیا ہے. عہد کا رسول اس لیے کہا کہ دنیا میں واحد خداوند یسوع مسیح ہیں جنہوں نے اس عہد کو
دیا اور قائم بھی کیا اور اپلائی بھی کیا. موسیٰ کو عہد دینے والے بھی خداوندی تھے اور نئے عہد کو لانے والے بھی خداوندی ہیں, تو اس لیے اس کو عہد کا رسول کہا گیا. باقی تمام جو آئے تھے وہ نبی تھے, رسول نہیں تھے. اور یسوع مسیح کو رسولی خدمت, اور آگے پھر یسوع مسیح نے اس عہد کو آگے اپلائی کروانے کے لیے اور ہم سب کو اس عہد میں شامل کرنے کے اپنے رسول بھیجے. 11ویں آیت جو ہے اس میں ہم جب آگے جاتے ہیں مکاشفہ کی سی جو برائی کرتا ہے وہ برائی ہی کرتا جائے, وہ آپ پڑھ دیجیے. اور جو نجس ہے وہ نجس ہی ہوتا جائے, جو راست باز ہے وہ راست بازی ہی کرتا جائے, اور جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے. میں تھوڑا سا ایڈ اس میں کروں گا, پھر آپ اس کو بتائیے گا. اب یہ لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ کیوں کہا گیا. سب سے بڑا گفٹ جو ہے خدا نے یسوع مسیح کا دیا دنیا کو, اور اس کے بعد سیلویشن کا, نجات کا گفٹ دیا. اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جو اس بعد میں سب سے بڑا گفٹ ہے وہ فری ول کا خدا نے دیا. اب یہ اپنی فری ول سے دنیا کی ساری باتوں کو, جیسے ہم پہلے بتا رہے تھے, جنہوں نے توبہ نہیں کی, نہیں کرنا چاہتے, خدا کے پیچھے نہیں چلنا چاہتے, گناہ میں ہیں. اب یہ آخری وقت کا مکاشفہ ہے. اب آخری وقت میں کیا ہے کہ تخت لگنے کو ہے, عدالت ہونے کو ہے, تو وہ پھر کہتے ہیں کہ اب وقت ختم ہو گیا. بالکل. اب جو گناہ کر رہا ہے وہ گناہ ہی کرتا چلا جائے, جو نجس ہے وہ نجس ہی ہوتا جائے, کیونکہ اب اس کے لیے موقع نہیں رہا. اب اس کو, کیونکہ اب خداوند یسوع مسیح کا تخت لگ رہا ہے, اور وہ تخت عدالت کرنے گئے. اور اب کیونکہ, اور وہ جب اس نے اتنا کچھ دفعہ موقع ملا تو نہیں کیا, تو اب بھی کہاں وہ کرے گا توبہ. اور وہ توبہ کا وقت بھی ایک ہے, اور جو اب ہے, آج ہے, اس دنیا میں رہتے ہوئے ہے, اور بعد میں تو وہ پھر نہیں رہے گا. اور وہ جو پاک ہے, جنہوں نے اپنا راستہ درست کر لیا ہے, جنہوں نے اپنی ڈائمینشن کو دیکھ لیا, اس راستے پہ ہم نے جانا ہے, وہ پھر پاک ہی ہوتا جائے گا. آپ اس کو بالکل, میں آخری منٹ ہے بالکل بہت کوئکلی بتاؤں گا. پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر خداوند نے اجازت نہیں دے رہا کہ جو ناپاکی میں ہے وہ ناپاکی کر رہے ہیں پلیز, اور یہ بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے. سو اس کو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی ہم برے ہیں تو ہمیں اجازت مل رہی ہے برائی کی, ہم نیک ہیں. تو دوسری بات, خداوند بات کر رہے ہیں, جیسے آپ نے کہا, یہ بھی ایک بڑی زبردست بات ہے. اور اس میں ایک اور چیز ایڈ کروں گا, یہ ایکسٹریمزم کی بات ہو رہی ہے کہ آخری زمانہ میں جو ہے اس طرح کے ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ لوگوں کا ہو جائے گا, اور چانسز کی بات ہے کہ جو کامل نافرمانی میں نا, اس کے لیے فرما برداری کی طرف آنا کتنا مشکل ہو جائے گا کہ وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا اس میں. اور جو فرما برداری میں ہے, پاکیزگی, راست بازی میں, وہ اسی میں ہی رہے گا اور اس میں ہی گرو کرے گا. تو یہ چیز جو ہے کہ آخری زمانہ میں اتنی خلیج جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی کہ لوگوں کے لیے ادھر سے ادھر جانا مشکل ہو جائے گا. تھینک یو ویری مچ پاسٹر تحسین. بہت سی چیزیں رہ گئی, ہم اگلے پروگرام میں کریں گے. پاسٹر تحسین, ناظرین میرے ساتھ ہی ہوں گے اگلے پروگرام میں بھی. پاسٹر تحسین, ہم نے جہاں تک آج کور کرنا تھا ہم نہیں کر پائے, لیکن وہ آیت ضرور پڑھوں گا کیونکہ آج کا ہمارا وہ ٹائٹل تھا, اور وہ ہم نے 11 آیت تک کور کیا ہے. 14ویں آیت میں لکھا ہے, مبارک وہ ہیں جو اپنے جامے دھوتے, کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے, اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے. کون جنت میں جائے گا, کون فردوس میں جائے گا, یہاں پہ اس آیت میں لکھ دیا گیا. اس کو ہم اگلی دفعہ میں پورا ایکسپلین کریں گے. لیکن یعنی کہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں, جو اپنے آپ کو یسوع کے لہو سے پاک کر لیتے ہیں. جامے دھونے کا مطلب ہے جن کے گناہ آلودہ ہیں, قاتل ہیں, زانی ہیں, کچھ اور انہوں نے بڑے بڑے ظلم کیے ہیں, ان کے جاموں پہ وہ سارے نشان ہیں. وہ ایک ہی ہے, ایک ہی ڈٹرجنٹ ہے, ایک ہی ایسی چیز ہے جو اس کو دھو سکتی ہے, پاک کر سکتی ہے, صاف کر سکتی ہے, اور وہ یسوع کا لہو ہے. وہ لہو جو صلیب پہ بہا دیا گیا, وہ لہو جو گناہوں کی معافی کے لیے پوری دنیا کے لیے, عالم کے لیے بہا دیا گیا, وہی لہو ہے جو دھو سکے گا, پاک کر سکے گا. اور لکھا ہے, مبارک ہیں جو اپنے جامے دھوتے, کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس, ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے لیے زندگی کے درخت کے پاس وہ جانے کا اختیار پائیں گے. اور ان دروازوں سے جن کا ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا, وہ 12 دروازے, ایک ایک موتی کا بنا ہوا بڑا دروازہ, جو ایک ایک بڑے موتی, اور جس شہر نیا یروشلم جس کی بنیادیں جوہر سے تیار کی گئی, موتیوں سے تیار کی گئی, وہ اس میں داخل ہوں گے. لیکن وہی ہوں گے جن کے جامے برے کے لہو سے دھلے ہیں, کاموں کے نہیں کہ اچھے کام بھی کر لو اور برے کام بھی کر لو پھر تولے جائیں گے. نہیں, ایسا نہیں ہے. جن کے جامے
यीशु के लहू से धुले हुए होंगे। बर्रा यीशु मसीह को कहा गया है। बाइबल पूरी ये बताती है कि वो ज़बह किया हुआ बर्रा जो है वही हमारी निजात है, वही हमारी मखलसी है, वो आपकी भी निजात है। आप चाहे किसी भी रंग, मज़हब, नस्ल से हों, वो आपको भी हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होने का सर्टिफिकेट दे सकता है, आपके ऊपर भी वो मोहर कर सकता है। लेकिन क्या आप वो मोहर लेने के लिए तैयार हैं? उसके पास आने के लिए तैयार हैं? उसको अपना आप देने के तैयार हैं? खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद आपके ज़हन को खोले ताकि आप उस दरवाज़े में दाखिल हो सकें। आमीन। आमीन।